अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। मेरा शौहर रोज़ाना रात को मुझे ताकत की गोली कहकर एक दवा खिलाते जिसे खाकर मैं गहरी नींद सो जाती और सास पास खड़े होकर देखती रहती। मुझे शक था कि वो मेरे जेवर चुराना चाहते हैं। एक रात मैंने गोली ज़बान के नीचे छुपा ली और सोने का ड्रामा किया तो रात के 2 बजे मेरे शौहर और सास एक अजनबी शख्स को कमरे में लाए। जब मैंने इस शख्स की बात सुनी तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो शख्स कह रहा था। नाज़रीन, अगर स्टोरी आगे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, शुक्रिया। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और घर के सब काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने कमरे में बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। सारा दिन घर की सफाई और बावर्ची खाने के कामों में गुजर गया था और अब मेरे पट्टे थकावट से अकड़ रहे थे। मैं अपने पैरों को दबा रही थी ताकि कुछ सुकून मिल सके। पिछले कुछ अरसे से मेरे साथ एक अजीब मामला पेश आ रहा था जिसने मेरी सोचों को उलझा कर रख दिया था। मैं अपने ही घर में खुद को गैर महफूज करने लगी थी। रोज़ाना रात को सोने से पहले वक्त मेरे लिए एक इम्तिहान बन जाता था। मैं अपने ख़यालात में गुम होती थी। अचानक कमरे के दरवाजे के खुलने की हल्की सी आवाज़ आई। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो मेरा शौहर अंदर आ रहा था। इसके कदमों की रफ्तार बहुत धीमी थी और इसके एक हाथ में पानी से भरा हुआ शीशे का गिलास था, जबकि दूसरे हाथ की उंगलियों के दरमियान एक छोटी सी सफ़ेद दवा मौजूद थी। इसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो मुझे बहुत बनावटी और झूठी लगती थी। वो चलता हुआ सीधा मेरे बिस्तर के पास आया और वो बिल्कुल मेरे सराहने खड़ा हो गया। इसने इंतहाई नरमी और मोहब्बत भरे अंदाज में मुझसे कहा कि तुम सारा दिन काम करके बहुत थक जाती हो और तुम्हारा जिस्म कमज़ोर होता जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये ताकत की दवा लाया हूँ। तुम ये खा लो ताकि तुम्हारी थकावट दूर हो जाए और तुम रात को गहरी नींद सो सको और सुबह उठो तो बिल्कुल तंदुरुस्त और ताज़ा दम। हवा इसकी इसकी बातें बज़ाहिर बहुत अच्छी थीं और कोई भी बीवी अपने शौहर की हमदर्दी पर खुश हो सकती थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी खटक पैदा हो रही थी। मैंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और सफ़ेद दायां इसने लेकर अपनी हथेली पर रख ली। इस दौरान मेरी नज़र बेइख्तियार दरवाजे की तरफ गई तो मेरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। वहाँ मेरी सास खड़ी थी। इनका रुख मेरी तरफ था और इनकी तेज़ नज़रें बिल्कुल मुझ पर जमी हुई थीं। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस खामोशी से मुझे घूर रही थी। इनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और इंतज़ार की कैफियत थी, जैसे वो देखना चाहती हो कि मैं ये दवा खाती हूँ या नहीं। इनका इस तरह रात के वक्त हमारे कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे देखना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मेरे शौहर ने जब देखा कि मैंने दवा हाथ में पकड़ी हुई है और खा नहीं रही तो इसने मुझे दोबारा कहा कि जल्दी से खा लो ताकि हम सो सकें। मैंने मज़ीद कोई सवाल किए बगैर वो दवा अपने मुंह में रखी और इसके साथ पानी का गिलास लेकर 2-3 घूंट पी लिए। दवा हलक से नीचे जाते ही इसने मुझसे गिलास वापस ले लिया और पास पड़ी मेज़ पर रख दिया। मैंने दोबारा दरवाजे की तरफ निगाह दौड़ाई तो मेरी सास अब वहाँ से जा चुकी थी। मैंने लेटने के लिए तकिए पर सर रखा और आंखें बंद कर लीं, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद मुझे अपने जिस्म के अंदर एक बहुत सी अजीब और खौफनाक सी तब्दीली महसूस होना शुरू हो गई थी। ये कोई आम नींद का गलबला नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारीपन था जो मेरे पैरों की उंगलियों से शुरू होकर मेरे दिमाग की तरफ बढ़ रहा था। मेरा पूरा जिस्म सुन्न होने लगा था और मेरी हड्डियों में से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। मैंने अपने हाथ को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ मेरे दिमाग का हुक्म मानने से इनकार कर रहा था। मेरी आंखें इतनी भारी हो गई थीं कि मैं इन्हें खोल नहीं पा रही थी। मेरे कानों में अपने शोर के कदमों की आवाज़ आ रही थी। वो कमरे में इधर उधर चल रहा था और शायद अलमारी के पास खड़ा कुछ कह रहा था, लेकिन मैं चाह कर भी उससे देख नहीं पा रही थी। मेरी ज़बान मेरे तालों के साथ चिपक गई थी और मेरा हलक बिल्कुल खुश्क हो चुका था। मैं अपने शोर को आवाज़ देना चाहती थी, इससे कहना चाहती थी कि मुझे बचा लो, मेरी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल सका।
میرا دماغ تیزی سے سن ہوتا جا رہا تھا اور سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں دم توڑ رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کسی گہری کھائی میں دھکیل دیا جا رہا ہے، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں آ رہا تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک ایسی گہری نیند تھی جس میں انسان کو اپنے وجود کا بھی احساس نہیں رہتا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکی سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی، لیکن میرے جسم میں وہ توانائی اور تازگی بالکل موجود نہیں تھی جو ایک لمبی نیند کے بعد ہونی چاہیے۔ میرا سر کسی بھاری پتھر کی طرح محسوس ہو رہا تھا اور میری کمپنیوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میرے جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا۔ مجھے کسی نے مجھے رات بھر مارا پیٹا ہو۔ میں بہت مشکل سے اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیا اور بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا ذہن بالکل خالی تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی تھکی ہوئی اور بیمار کیوں لگ رہی ہوں۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ میرا شوہر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ شاید اپنے روزمرہ کاموں کے لیے گھر سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے اپنے پیر زمین پر رکھے تو وہ لڑکھڑا رہے تھے اور مجھے دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہونا پڑا۔ میں غسل خانے گئی اور اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چٹنے مارے پانی لگنے سے میرا دماغ تھوڑا سا بیدار ہوا اور میں نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا۔ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے حلقے پڑ چکے تھے اور میرا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ میں واپس کمرے میں آئی اور بستر کے کنارے پر بیٹھ کر رات کی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے صرف اتنا یاد آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے وہ سفید دوائی دی تھی اور میری ساس دروازے پر کھڑی تھی، مجھے گھور رہی تھی۔ اس کے بعد جو غنودگی مجھ پر طاری ہوئی، اس یاد مجھے خوف زدہ کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ طاقت کی دوائی تھی تو اس نے مجھے اتنا کمزور اور بے جان کیوں کر دیا؟ پچھلے کئی دنوں سے روزانہ رات کو یہی عمل دہرایا جا رہا تھا اور روز صبح میری حالت پہلے سے زیادہ خراب ہوتی تھی۔ میرے ذہن میں شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ میری چھٹی حس مجھے بار بار یہی بتا رہی تھی کہ یہ دوا میری صحت کے لیے نہیں بلکہ مجھے بے ہوش کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ مجھے روزانہ رات کو بے ہوش کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک میرے ذہن میں اپنی ساس کی وہ دو باتیں گونجنے لگیں جو وہ میری شادی کے شروعاتی دنوں میں اکثر کیا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے جہیز اور خاص طور پر میرے سونے کے زیورات کے بارے میں سوالات کرتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ میرے والدین نے مجھے کتنا سونا دیا ہے اور میں نے وہ سونا کہاں چھپا رکھا ہے۔ ان کی نظریں ہمیشہ میری چیزوں پر رہتی تھی۔ میرے والدین نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے مجھے بہت خوبصورت اور بھاری زیورات بنوا کر دیے تھے جو میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ قیمتی تھے، کیونکہ وہ میرے ماں باپ کی محبت کی نشانی تھے۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل کی دھڑکن انتہائی تیز ہو گئی۔ میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے دوسرے کونے میں رکھی ہوئی لکڑی کی اس بڑی الماری کی طرف گئی اور اس الماری کے اندر کپڑوں کے نیچے ایک چھوٹا سا پوشیدہ خانہ تھا جس کا علم صرف مجھے اور میرے شوہر کو تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے الماری کا دروازہ کھولا اور کپڑوں کی ایک ایک ہٹایا تو مجھے اس وقت صرف اپنے زیورات کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میں نے الماری کے دروازہ میں ہاتھ ڈال کر اس چھوٹے خانے کی چابی نکالی۔ میری سانس بہت تیزی سے چل رہی تھی اور میرے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ میں نے چابی کو اس چھوٹے سے تالے میں ڈالا اور اسے گھمایا۔ تالا کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی میں نے وہ خانہ کھول ہی لیا۔ اس کے اندر میری وہ دو سرخ رنگ کی مخمل سے بنی ہوئی صندوق قیمتی موجود تھیں جس میں میرے تمام زیورات رکھے تھے۔ میں نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے اس صندوق قیمتی کو باہر نکالا اور اسے اپنے بستر پر رکھ دیا۔ میں اس کا ڈھکن کھولا اور اندر موجود ہر چیز کا بازور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ باری باری اپنی سونے کی چوڑیاں، اپنے کانوں کی بالیاں اور گلے کا بھاری ہار نکال کر دیکھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل محفوظ تھی۔ ان میں سے کوئی بھی چیز غائب نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے ایک لمحے کے لیے اطمینان نصیب ہوا، لیکن پھر میرے ذہن میں وہی سوال دوبارہ کھڑا ہو گیا کہ اگر انہوں نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں، چرایا نہیں، تو پھر مجھے روزانہ رات کو اس طرح بے ہوش کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں نے زیورات کو واپس اسی ترتیب سے صندوق میں رکھا اور بند کر کے دوبارہ اسی پوشیدہ خانے میں چھپا دیا اور تالا لگا کر چابی اپنے پاس محفوظ کر لی۔
وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور تمام باتوں کو ایک ترتیب سے سوچنے لگی۔ میرے شوہر کا وہ جھوٹا ہمدردی کا رویہ، میری ساس کا دروازے پر کھڑے ہو کر نگرانی کرنا اور دوا کھلانے کے بعد غیر طبی طور پر بے ہوش ہو جانا، اور صبح کے وقت میری یہ خراب حالت، یہ ساری کڑیاں آپس میں مل رہی تھیں۔ اب مجھے اپنے شوہر کے قدموں کی آوازیں بھی یاد آ رہی تھیں جو رات کو میرے بے ہوش ہونے کے بعد مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ یقیناً اس الماڑی کے ارد گرد گھوم رہا تھا اور شاید اس سے پوشیدہ خانے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا ہوگا کہ میں نے چابی کہاں چھپائی ہے۔ میری ساس بھی یقیناً اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ دونوں مل کر ایک بہت بڑا منصوبہ بنا رہے تھے۔ وہ مجھے اس دوا کے ذریعے اتنی گہری نیند سلا دیتے کہ اگر وہ مجھے اٹھا کر باہر بھی پھینک دیں تو مجھے کچھ پتہ نہ چلے۔ اس کا واحد مقصد میری یہ قیمتی زیورات حاصل کرنا ہے، اور وہ مجھے روزانہ دوا اس لیے دیتے تھے تاکہ کسی ایک رات وہ میری الماڑی کی چابی تلاش کر لیں اور آرام سے میرے سارے زیورات نکال لیں اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ میرے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں آ رہی تھی، ہر چیز آئینے کی طرح صاف ہو چکی تھی۔ وہ طاقت کی دوا نہیں بلکہ مجھے سلا دینے کا غفل کر دینے والا زہر تھا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین ہو گیا تھا کہ میری ساس اور میرا شوہر مل کر مجھے بے ہوش کر رہے ہیں، میرے سارے زیورات چرانے کی سازش کر رہے ہیں۔ سارا دن میرے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ مجھے کسی نہ کسی طرح آج رات اس دوا سے بچنا ہے۔ میں نے اپنے دل میں ایک پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج میں یہ دوا اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارنے دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آج بھی وہ دوا کھا لی تو پھر سے بے بس ہو جاؤں گی اور وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دن کا اجالا آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا اور شام کے سارے گہرے ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے رات قریب آ رہی تھی میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے منصوبے کو عمل جام پہنانا تھا اور رات کے کھانے کے بعد میں نے روزمرہ کے تمام کام جلدی جلدی ختم کیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند نہیں کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اسی راستے سے اندر آئے گا۔ میں اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے بار بار خود کو یہ سمجھایا کہ مجھے گھبرانا نہیں ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنے مسودے پر عمل کرنا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے کانوں کے دروازے کی اڑ پر لگائے بیٹھی تھی۔ اچانک مجھے قدموں کی آواز سنائی دی جو میرے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے چہرے پر ایک تھکاوٹ اور کمزوری کا احساس پیدا کر لیا تھا تاکہ اسے مجھ پر کوئی شک نہ ہو، اور دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں وہی سفید رنگ کی دوا تھی۔ وہ بالکل اسی طرح مسکرا رہا تھا جیسے وہ پچھلے کئی دنوں سے مسکراتا چلتا جا رہا تھا۔ میرے قریب آیا اور بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا اور اس نے میری طرف دیکھ کر انتہائی نرم لہجے میں کہا کہ تم آج بھی بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، یہ دوا لے لو تاکہ تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے اور تم سکون سے سو سکو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا لیکن وہاں مجھے کوئی ہمدردی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس سے وہ دوا لے لی۔ اس نے پانی کا گلاس بھی میرے دوسرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب میں امتحان کی گھڑی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور دوا کو اپنے منہ کے قریب لے گئی۔ میں نے دوا کو اپنے ہونٹوں کے اندر رکھا لیکن اسے حلق کی طرف دھکیلنے کے بجائے میں نے انتہائی مہارت کے ساتھ اسے اپنی زبان کے نیچے دبا لیا۔ اس کے فوراً بعد میں نے پانی کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگایا اور 2-3 گھونٹ پانی پی لیا۔ میں نے اپنے چہرے اور گلے کے پٹھوں کو اس طرح حرکت دی جیسے میں نے دوا کو پانی کے ساتھ نگل لیا ہو۔ میرے شوہر کی نظریں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور وہ میرے ایک ایک عمل کا بازیر جائزہ لے رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد میں نے گلاس اس طرح بڑھا دیا جیسے اس نے گلاس مجھ سے لیا اور اس پر پاس پڑی ہوئی میز پر رکھنے کے لیے اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ چند لمحے تھے جن کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی پیٹھ میری طرف، میں نے تیزی سے اپنے منہ کے اندر موجود وہ دوا جو میری زبان کے نیچے چھپی ہوئی تھی اسے نکالا اور اپنے بستر کی چادر کے نیچے چھپا دیا۔ یہ سارا عمل میں نے اتنی تیزی اور صفائی سے کیا کہ جب اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو میرے ہاتھ بالکل خالی تھے اور میں بستر پر لیٹ گئی۔
لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے مجھے سے پوچھا کہ کیا تم دوا کھا لی ہے؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، کہا کہ مجھے اب بہت نیند آ رہی ہے۔ میں نے اپنا سر تکیے پر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب میرے منصوبے کا دوسرا اور سب سے مشکل حصہ شروع ہو چکا تھا۔ مجھے سونے کا ڈرامہ کرنا تھا، اور وہ بھی اتنی مہارت سے کہ انہیں مجھ پر ذرا بھی شک نہ گزرے۔ میں نے اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا اور اپنی سانسوں کی رفتار کو ایسا گہرا کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کی سانسیں ایک خاص ترتیب سے چلتی ہیں۔ میں نے اس ترتیب کو اپنانے کی کوشش کی۔ میں بند آنکھوں کے ساتھ بھی محسوس کر سکتی تھی کہ میرا شوہر ابھی تک میرے قریب ہی کھڑا ہے، اور وہ شاید یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ دوا کا اثر کتنی دیر میں شروع ہوتا ہے۔ میں نے اپنے جسم میں کوئی ایسی حرکت نہیں کی اور بالکل سخت لیٹی۔ کچھ دیر تک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میری گہری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر مجھے اپنے شوہر کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے تھوڑا دور ہٹ گیا تھا، لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں گیا تھا۔ میں نے اپنی پوری توجہ اس کی حرکتوں پر مرکوز کر رکھی تھی۔ میں نے ہلکی سی آواز میں میرا نام پکارا۔ اس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ میں جاگ رہی ہوں یا سو چکی ہوں۔ میں نے اس کی آواز سن کر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اور اپنی سانسوں کو اس طرح گہرا اور خاموش رکھا۔ 2-3 بار میرا نام لیا، لیکن میں مکمل طور پر حس و حرکت کر رہی تھی، جسے یقین ہو گیا کہ میں گہری نیند سو جا چکی ہوں۔ اس نے کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ مجھے دروازہ کھولنے کی آواز آئی، اور پھر اس نے انتہائی دھیمی آواز میں کسی کو اندر بلا لیا۔ اس کی آواز صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں یعنی میری ساس سے بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اندر آ جائیں، اس نے وہ دوا کھا لی ہے اور اب یہ پوری طرح بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہونے لگی۔ میں نے خود پر قابو رکھا اور اپنے جسم کو ذرا سا بھی ہلنے نہیں دیا۔ مجھے 2 لوگوں کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو میرے بستر کے طرف آ رہے تھے۔ ایک قدم میرے شوہر کے تھے اور دوسرے میری ساس کے تھے۔ وہ دونوں میرے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ میری ساس نے میرے چہرے کے قریب جھک کر میری سانسوں کی آواز سنی، اور پھر میرے شوہر سے کہا کہ کیا تم نے اسے پوری دوا دے دی؟ میرے شوہر نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے اپنے سامنے اسے دوا کھلائی ہے، اور اس نے پانی کے ساتھ اسے نگل لیا تھا۔ میری ساس نے تسلی کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے کندھے کو پکڑ کر زور سے ہلایا۔ انہوں نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور کہا کہ اٹھو، کیا تم سو گئی ہو؟ میں نے اس جھٹکے کو برداشت کیا اور اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ میں بالکل ایک بے جان سی لکڑی کی طرح پڑی رہی۔ میری ساس نے جب دیکھا کہ میں نہیں اٹھ رہی تو انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کی نبض دیکھو تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ واقعی ہی گہری نیند میں ہے۔ میرے شوہر نے میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور میری کلائی پر اپنی انگلیاں رکھ کر میری نبض رفتار محسوس کرنے لگا۔ میں نے اس وقت اپنی سانسوں کو مزید سست کر لیا تھا تاکہ میری نبض بھی پرسکون رہے۔ اس نے چند لمحوں تک میری نبض دیکھی، پھر میری ساس سے کہا کہ اس کی نبض بالکل معمول کے مطابق چل رہی ہے اور یہ پوری طرح غافل ہو چکی ہے۔ اب یہ صبح تک نہیں اٹھے گی۔ یہ سن کر میری ساس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ شکر ہے آج ہمارا کام تو آسان ہو گیا۔ اس کے بعد میری ساس نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور میری بند آنکھوں کے پٹھوں کو ہلکا سا اوپر کیا اور میری آنکھوں کی پپلیاں دیکھنے کی کوشش میں اپنی آنکھوں کا بالکل بے جان رخ دیکھا تاکہ روشنی پڑنے پر بھی میری آنکھوں کی پپلیاں سکڑی یا پھیلی نہیں۔ انہوں نے تسلی کرنے کے بعد میری آنکھوں کو دوبارہ بند کر دیا اور کہا کہ اب ہمیں اپنا اگلا کام شروع کرنا چاہیے۔ یہ دوا بہت تیز ہے اور اس کا اثر کئی گھنٹوں تک رہے گا۔ ہم اپنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میرے اپنے ہی گھر والے میرے خلاف اتنی بڑی سازش کر رہے تھے اور مجھے بے ہوش سمجھ کر میرے سامنے ہی سب منصوبے پر بات کر رہے تھے۔ میں نے اپنے جسم کو مسلسل ڈھیلا رکھا ہوا تھا اور ایک مرد انسان کی طرح لیٹی ہوئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ اب کیا کریں گے اور ان کا اصل ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھ پر ہر طرح کے تجربات کر لیے تھے، مجھے آوازیں دے کر، مجھے ہلا کر، میری نبض دیکھ کر اور میری آنکھوں کو دکھا پوری طرح مطمئن ہو چکے تھے کہ میں بے ہوش ہو گئی ہوں اور اب میں ان کے کسی کام کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بس اسی حالت میں لیٹی رہی
اور ان کے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک مجھے ان کی پوری حقیقت معلوم نہیں ہو جاتی اس طرح بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتی رہوں گی، چاہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کریں۔ مجھے اب کوئی غنودگی طاری نہیں تھی، میرا ذہن پوری طرح بیدار اور چوکنا تھا۔ میں نے ہر آواز، ہر حرکت کو محسوس کر رہی تھی اور ہر اپنے حواس کو قابو میں رکھے ہوئے اس بستر پر بے سیدھا پڑی تھی۔ مجھ پر اب کوئی غنودگی طاری نہیں تھی، میرا ذہن پوری طرح بیدار ہو چکنا تھا۔ میں آواز، ہر حرکت کو محسوس کر رہی تھی اور اپنے حواس کو قابو میں رکھے ہوئے اس بستر پر بے سیدھا پڑی تھی۔ میری سانسیں معمول کے مطابق چل رہی تھیں اور میں نے اپنا جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ وقت انتہائی سست روی سے گزر رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ میرے لیے ایک نیا خوف اور نیا سوال لے کر کھڑا آ رہا تھا۔ میں بند آنکھوں کے ساتھ بھی کمرے کی خاموشی اور اس میں موجود تناؤ کو محسوس کر سکتی تھی۔ میری ساس اور میرا شوہر میرے سرانے کھڑے تھے اور ان کی سرگوشیاں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، لیکن وہ اتنی دھیمی تھیں کہ میں ان کے الفاظ کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک دیوار پر لگی ہوئی گھڑی نے رات کے 2 بجنے کا اعلان کیا۔ گھڑی کی ٹک ٹاک کی آواز اور خاموشی کمرے میں بہت گونج رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت مجھے مرکزی اور دروازے کے کھلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز بہت دھیمی تھی، جسے کوئی بہت احتیاط سے اور زوردار کھول رہا تھا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اس کے بعد مجھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی جو میرے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے فوراً کہا کہ جلدی کریں، ہمارے پاس وقت کم ہے، اسے صبح ہوش آ جائے گا اور ہمیں اپنا کام اس کے جاگنے سے پہلے ختم کرنا ہے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور اپنی سانسوں کو بے قابو نہیں ہونے دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں اب 2 نہیں بلکہ 3 لوگ موجود ہیں، اور تیسرا شخص کون تھا اور رات کے اس پہر وہ ہمارے کمرے میں کیوں آیا تھا؟ یہ سوال میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ وہ تیسرا شخص چلتا ہوا بالکل میرے قریب آ گیا۔ مجھے اس کے کپڑوں سے آنے والی ایک عجیب سی محسوس ہو جو کسی دوا کیمیکل کی طرح تھی۔ اس نے میرے چہرے پر جھک کر میری آنکھوں کے پٹھوں کو اوپر کیا اور ایک چھوٹی سی ٹارچ کی روشنی میری آنکھوں پر ڈال دی۔ میں پوری قوت کے ساتھ اپنی پپلیوں کو سکوڑنے سے روکا اور ایک بے جان نگاہ سے اسے دیکھنے کی کوشش، لیکن وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی آنکھیں بند رکھنی پڑیں۔ اس نے میری آنکھوں کو چیک کرنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور میری نبض پر اپنی انگلیاں رکھ دیں۔ اس کے ساتھ ہی کلمس بہت سرد اور سخت تھا۔ اس نے کچھ دیر تک میری نبض کی رفتار محسوس کی، پھر میری ساس اور شوہر کی طرف رخ موڑ لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا منہ کھولا اور ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ تمہاری دی ہوئی یہ دوا بالکل ٹھیک طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے اور اس کے خون میں یہ زہر پوری طرح شامل ہو چکا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میرا پورا وجود اندر سے ہل کر رہ گیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ مجھے لگا جیسے میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اور دل باہر آ جائے گا۔ میں نے خود پر بے پناہ جبر کیا اور اپنی سانسوں کو بے قابو ہونے سے روکا۔ میں بے مشکل اپنے ہاتھ پیروں کو سنبھال تاکہ میری کوئی حرکت انہیں میرے جاگنے کا احساس نہ دلائے۔ وہ اجنبی شخص مزید کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں نے پچھلے کئی دنوں سے جو دوا اسے دی ہے، اس نے اس کے دماغ کو، خلوں کو آہستہ آہستہ کمزور کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب یہ صرف سوتی نہیں ہے بلکہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے۔ میرے شوہر نے بے صبری سے اس شخص کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا کہ ہمیں اور کتنے دن اسے یہ دوا کھلانی پڑے گی، کیونکہ اب مجھ سے زیادہ ہمدردی اور محبت کا ڈرامہ نہیں کیا جاتا۔ روز روز اسے اپنے ہاتھوں سے دوا کھلا کر تھک چکا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ کسی دن اس پر ہماری حقیقت نہ کھل جائے۔ اس اجنبی شخص نے جواب دیا کہ تمہیں بس 1 ہفتہ مزید اسے یہ گولیاں کھلانی ہیں، اس کے بعد اس کے دماغ کے پٹھے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیں گے اور یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی۔ یہ مجنون اور بالکل پاگل ہو جائے گی اور اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی کوئی پہچان نہیں رہے گی۔ یہ سن کر میری ساس خوشی سے ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ بس 1 ہفتے کی تو ہی بات ہے، پھر ہم بآسانی اسے عدالت میں لے جا کر قانون کی نظر میں مکمل طور پر پاگل قرار دلوا دیں گے اور پھر اس کے نام پر موجود اس کے باپ کی ساری جائیداد، زمینیں اور سارا سرمایہ ہمارے نام منتقل ہو جائے گا۔
میری ساس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میرے سارے شکوک و شبہات ریت کی دیوار کی طرح گر گئے۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ لوگ میرے زیورات چرانے کی سازش کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو میری جان، میری عقل اور میری پوری زندگی کا سودا ہو رہا تھا۔ میرے وہ زیورات جنہیں میں اپنی سب سے قیمتی متوجہ سمجھ رہی تھی، ان کی تو ان کو لوگوں کو نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اور ان کی نظر تو صرف بے پناہ دولت پر تھی جو میرے والد نے مرنے سے پہلے میرے نام کر دی تھی۔ میرے شوہر نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ ایک ہفتے بعد یہ مکمل طور پر پاگل ہو جائے گی اور کوئی دوسرا معالج یا کوئی شخص ہماری اس دوا کو پکڑے گا تو نہیں؟ اس شخص نے بڑے فخر سے جواب دیا کہ یہ کوئی عام زہر نہیں ہے، یہ ایک خاص قسم کی دوا ہے جو خون میں شامل ہو کر دماغ پر اثر کرتی ہے، اور جب تم اس کسی دوسرے معالج سے پاس لے کر جاؤ گے تو اسے بھی یہی لگے گا کہ اس پر کسی شدید صدمے یا بیماری کی وجہ سے ذہنی طور پر پڑا ہے، کوئی بھی تجربہ کا اس زہر کو اس کے خون میں نہیں پکڑ سکے گا۔ تم لوگ بالکل بے فکر رہو، تمہارا سارا کام انتہائی صفائی سے ہو جائے گا۔ اس نے مزید کہا کہ جب یہ پاگل ہو جائے گی تو قانون کے مطابق اس کا شوہر ہی اس کے سرپرست بنے گا اور اس کی ساری دولت کا قانونی وارث بھی وہی کہلائے گا۔ پھر تم چاہو تو اسے کسی پاگل خانے میں چھوڑ آنا یا ساری زندگی کے لیے کسی اندھیرے کمرے میں بند کر دینا، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ خوفناک حقیقت جان کر میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور میری آنکھوں میں آنسو امٹائے جنہیں میں نے بڑی مشکل سے روکے رکھا۔ میں نے سوچا کہ کتنا ظالم ہے وہ شخص جسے میں نے اپنا جیون ساتھی سمجھا اور جس پر میں نے اندھا اعتبار کیا۔ وہ میرے والد کی وفات کے بعد سے ہی اس خوفناک سازش کا جال بنا رہا تھا۔ وہ ہر روز مجھے محبت سے طاقت کی دوا کہہ کر موت کے منہ میں دھکیلے جا رہا تھا۔ میں کتنی بے وقوف تھی جو اس کی جھوٹے پیار میں فدا ہو رہی تھی۔ میری ساس نے اس شخص سے کہا کہ تم نے ہمارا بہت بڑا کام کیا ہے، تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے، یہ لو تمہاری بقیہ رقم جو ہم نے تم سے طے کی تھی۔ مجھے نوٹوں کے گننے جانے کی آواز آئی، میرا شوہر اسے پیسے دے رہا تھا۔ اس شخص نے پیسے گن کر اپنی جیب میں رکھے اور کہا کہ میں اگلے ہفتے کی گولیاں ساتھ لایا ہوں، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، لیکن یاد رہے کہ خوراک اتنی ہی دینی ہے جتنی میں نے بتائی ہے۔ اگر تم نے جلد بازی میں اسے زیادہ گولیاں دے دی تو یہ پاگل ہونے کے بجائے مر جائے گی۔ اگر یہ مر گئی تو قانون حرکت میں آ جائے گا اور وہ پولیس تمہارے گلے پڑ جائے گی، کیونکہ اس کے رشتہ دار اس کی موت کی تفتیش ضرور کروائیں گے۔ اس لیے اسے مارنا نہیں ہے بلکہ اسے زندہ لاش بنانا ہے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اسے بالکل تمہاری بتائی ہوئی مقدار کے مطابق ہی دوا دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی قانونی کارروائی ہمارے راستے کی رکاوٹ بنے۔ میں نے اس سے شادی ہی اس کی دولت کے لیے کی تھی، اور اب جب کہ منزل اتنی قریب ہے تو میں کوئی بے وقوفی نہیں کروں گا۔ اس کی یہ بات میرے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ مجھے یاد آیا کہ جب میرے والد زندہ تھے تو وہ اس رشتے کے خلاف تھے، لیکن میں نے اس شخص کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنے والد کو منایا تھا، اور آج وہ میری اسی محبت کا حوصلہ صلہ مجھے پاگل کر کے دے رہا تھا۔ کمرے میں موجود وہ تینوں افراد میری زندگی کو تباہ کرنے کا مکمل خاکہ تیار کر چکے تھے۔ میری ساس نے کہا کہ کل صبح جب یہ اٹھے گی تو ہم اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی رویہ رکھیں گے جیسا روزانہ رکھتے ہیں، اور کچھ دنوں میں ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی گھر بلانا شروع کر دیں گے تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ اس کی ذہنی حالت خراب ہو رہی ہے۔ اب یہ سب اسے پاگل قرار دلوائیں گے، سب گواہی دیں گے کہ ہاں اس کی دماغی حالت واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے زندہ داڑ کر اور میرے اندر کا انسان چیخ چیخ کر رونا شروع ہو جاتا تھا۔ اس نے سب چہروں پر تھوکنا چاہتا تھا، لیکن مجھے مجبور تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس وقت آنکھیں کھول دیں یا کوئی بھی حرکت کی تو وہ تینوں مل کر مجھے وہیں جان سے مار دیں گے اور کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ اس لیے میں اپنی سانسوں کو مسلسل ایک ہی رفتار میں رکھا اور اپنے جسم کو مردہ حالت میں بستر پر ڈالے رکھا۔ وہ شخص کچھ دیر مزید وہاں رکا اور انہیں کچھ اور دوائیات دیتا ہوا اس نے بتایا کہ جب وہ دوا کا اثر بڑھنے لگے تو یہ اکیلے میں بڑھیا کھلا دینا اور اسے
خواب آئیں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگیں گے۔ تم لوگوں نے ان سب علامات کو نوٹ کرنا ہے اور اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا کہ گھر سے باہر نہ نکل جائے۔ میرے شوہر نے حامی بھری اور کہا کہ میں نے اس کے لیے کمرے کی کھڑکیاں بھی پکی کروا دی ہیں اور اب میں دروازے پر بھی تالا لگا دوں گا تاکہ یہ کسی صورت باہر نہ جا سکے۔ ان کی ہر بات میری روح کو چھلنی کر رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹی یہ سوچ رہی تھی کہ میرے پاس کتنا کم وقت بچا ہے۔ انہوں نے میری ہر طرح سے ناکی بندی کر لی تھی۔ میری ساری سوچوں کا محراب اور وہ زیورات نہیں بلکہ میری اپنی زندگی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ زیورات کی زندگی میں محسوس دیکھ کر میں جو مطمئن ہو گئی تھی وہ میری سب سے بڑی بھول تھی۔ اصل خطرہ تو میرے وجود کو تھا۔ وہ اجنبی شخص اب نہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے میرے شوہر سے کہا کہ دروازہ دھیان سے بند کرنا اور کسی کو مجھ پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، وہ سارا محلہ سو رہا ہے اور میں تمہیں پچھلے دروازے سے باہر نکال دوں گا۔ میری ساس نے کہا کہ میں بھی جا کر سوتی ہوں، مجھے جلدی اٹھ کر مجھے اس کے لیے ناشتہ بھی بنانا ہے تاکہ اس کے دل میں کوئی شک پیدا نہ ہو۔ وہ دونوں اس شخص کے ساتھ کمرے سے باہر جانے لگے اور ان کے قدموں کی آوازیں آہستہ آہستہ دور ہو رہی تھیں اور پھر مجھے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی تھی، لیکن میں نے فوراً انہیں اٹھ کر مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی باہر کھڑا میری نگرانی نہ کر رہا ہو، اچانک واپس نہ آ جائے۔ میں مسلسل اسی طرح بے حس حرکت لیٹی رہی، اپنے آنسو کو گلے میں اتارتی رہی۔ میرے دماغ میں ان کی کہی ہوئی ایک ایک بات گونج رہی تھی۔ وہ مجھ پر ظلم کی ایسی انتہا کر رہے تھے جس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر رونا آ رہا تھا کہ میں نے اتنے دن تک ان کی دی ہوئی دوا کیوں کھائی، خود اپنے ہاتھوں سے اپنا دماغ تباہ کرتی رہی۔ اگر آج وہ دوا نہ چباتی تو شاید میں کبھی ان کی خوفناک حقیقت کو نہ جان پاتی اور ایک دن سچ میں پاگل خانے کی زینت بن جاتی۔ کمرے میں ایک اب مکمل تاریکی اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن میرے اندر خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ مجھے اب کسی بھی طرح اس گھر سے نکلنا تھا، مجھے اپنی جان بچانی تھی اور ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا کہ میرا شوہر کسی بھی وقت واپس آ سکتا تھا۔ باہر کے دروازے پر یقیناً تالے لگے ہوئے تھے۔ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی روشنی میں مجھے کمرے کی چیزیں دھندلی سی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے بستر پر پڑے پڑے ہی اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میرا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا، میرے جسم میں خوف کی وجہ سے ایک کھپکھپاہٹ طاری تھی۔ راز تو مجھ پر پوری طرح سے ہو چکا تھا اور ان کی سازش کا ایک پہلو میرے سامنے آ چکا تھا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب تو میری اصل جدوجہد کا آغاز ہوا تھا۔ مجھے اپنے آپ کو ایک بند گلی سے محفوظ ہو کر جہاں سے نکلنے کی کوئی راستہ نکالنا تھا اور اس دوا کا اثر بھی ختم کرنا تھا۔ یہاں سے فرار ہونے کی ترکیب میں سوچ رہی تھی۔ میں بستر کی چادر کے نیچے ہاتھ ڈال کر اس دوا کو ٹٹولا جو میں نے زبان کے نیچے سے نکال کر وہیں چھپایا تھا، اور وہ اب میرے پاس ان کے خلاف سب سے بڑا ثبوت تھا جسے مجھے ہر حال میں محفوظ رکھنا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ابھی بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں تو رات کا وقت ہے اور اگر پکڑی گئی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے صبح ہونے کا انتظار کرنا، لیکن صبح تک ان کے سامنے مجھے اسی پاگل پن اور بے ہوشی کا ڈرامہ رچا رکھنا تھا۔ میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ میں اس کشمکش میں مبتلا تھی اور وقت کا ایک ایک لمحہ میرے صدیوں جیسا بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے